नूरानी उर्दू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। कहा था दुनिया की दौलत को ठुकरा देंगे लेकिन वफाए मुस्तफा को हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन आज हम नाकाम होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वहां दौलत पर पैर रख करके कहा कि सब छोड़ सकता हूँ, हुजूर के साथ वफा नहीं छोड़ सकता, उनका दिल नहीं दुखा सकता। लेकिन अल्लाह अकबर, आज किसी ने आके हमें दौलत नहीं दी, वहां दौलत देकर वफा छीनी जा रही थी। नहीं छीनवाया, नहीं छीनने दिया, दिल नहीं दुखने दिया। और यहाँ पैसे दे के वफा बेच रहे, वहां लेकर भी नहीं छोड़ा वफा, यहाँ देकर। आप कहेंगे देकर कैसे? फिल्म में जाते हो तो मुफ्त में जाते हो कि पैसों से जाते हो? इंटरनेट पर गंदी फिल्मों के लिए रिचार्ज करते हो, मुफ्त में करते हो कि पैसों से करते हो? ये तो झूठ है ना कंपनियों का कि इतने जीबी फ्री और उतने जीबी फ्री। ये इतने जीबी फ्री कैसे? पैसा लेते हैं और कहते हैं जीबी फ्री। किसने कहा फ्री है? फ्री तो उस वक्त होता कि कुछ ना लेकर देते, कुछ ना लेकर देते तो फ्री। अब तो आपसे तो लेकर दिया है ना, और आप पैसा देकर जहन्नम खरीद रहे हो। पैसा देकर हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल दुखाना मोल ले रहे हो। किस तरह के शाख हैं? कोई तो ख्याल करो, कुछ तो ख्याल करो। माँ बाप का गुस्ताख और माँ बाप का दिल दुखाने वाला दुनिया से सजा पाना शुरू करता है। हुजूर का दिल इतना तो न दुखाओ। आशिक इसीलिए बने थे कि दिल दुखाए, दिल को तकलीफ पहुंचाए। जनाब खुबैब ने कहा नहीं छोड़ूंगा। और फिर खुबैब को अब देखो काफिरों का दूसरा बात, पहले दौलत देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो फिर डराएंगे, धमकाएंगे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। खुबैब ने फिर हंसा और हंसकर कहा वल्लाह मौत तो एक दिन आनी ही है, मौत तो एक दिन आनी है। सबसे बेहतरीन मौत वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत से न मर जाए, क्यों नामे मोहम्मद पर इज्जत से न मर जाए, क्यों नामे मोहम्मद पर। यूं भी तो हमें, यूं भी तो एक दिन दुनिया से तो जाना है, दुनिया से तो जाना ही है। अल्लाह अकबर। उनके नाम पर जो चला जाए वो कामयाब दुनिया से जाता है। मेरे इमाम कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो उनके नाम पे मरते हैं उनके कफन भी मैले नहीं होते, उनके कफन को भी मिट्टी नहीं खाती। खुबैब ने कहा मौत तो आनी है, लेकिन जो नबी की वफा में आ जाए उससे बेहतर मौत कौन सी है। जब खुबैब ने ये कहा, उनके बचपने के दोस्त तो सईद, हजरत सईद, बाद में वो हजरत सईद हो गए। सईद ने सोचा ये तो इतनी हिम्मत वाला नहीं था, बचपने से मेरे साथ रहता है, बचपने से मेरे साथ रहता है, डरता बहुत डरपोक है, इसीलिए तो मैं डराने के लिए आया था। इतना हिम्मत वाला तो ये था नहीं, लेकिन ये इतनी हिम्मत की बात कैसे करता है? तो हजरत सईद कहते हैं वल्लाह उस दिन मुझे पता चल गया कि इश्क़े मुस्तफा लोगों से बुज़दिली को खत्म करके इंसान के अंदर हिम्मत और गैरत पैदा बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जब कहा कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, ऐलान हुआ खुबैब को फांसी दी जाएगी, खुबैब को फांसी दी जाएगी, खुबैब को फांसी दी जाएगी। कहते हैं पूरे मक्के में ईद का समा था, ईद का माहौल था, और सब लोग जो है अल्लाह अकबर तनईम की तरफ जा रहे थे। आजकल जहां मस्जिद आयशा है उसको तनईम कहते हैं। सब लोग तनईम की तरफ जा रहे थे कि नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी, नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी। सब चले। हजरत सईद बयान करते हैं मैं मुसलमान नहीं हुआ था, खुबैब की शहादत ही मेरे लिए मुसलमान होने का सबब हो गई। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, अल्लाह अकबर, जहां लोगों को फांसी दी जाती थी, जहां लोगों की गर्दनें उतारी जाती थी, जब खुबैब वहां आकर के खड़े हुए तब आखिरी मर्तबा खुबैब से कहा गया खुबैब
کیا خیال ہے، چھوڑتے ہو محمد عربی کو، زندگی پاتے ہو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو؟ خبیب نے کہا واللہ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جو نبی کو چھوڑ کر کے ہو، میں مرنا چاہتا ہوں۔ جناب خبیب کو اللہ اکبر اتنا سننا تھا، سننے کے بعد مکے کے سردار نے حکم دیا اس کو ایسے نہیں مارو، دردناک انداز سے مارو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں نیزے دے دو، برچیاں دے دو، تیر دے دو، اور بچے دوڑتے ہوئے آئیں اور خبیب کے جسم کے اندر نشتر لگاتے رہے۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، اگر تھوڑی سی پن لگ جائے انگلی میں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ مسلمان تھے، یہ وہ عاشقان رسول تھے، یہ وہ رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے تھے، نیزوں سے بچے مارتے تھے۔ خبیب مسکراتے تھے اور بار بار کہتے تھے حضور میں آپ سے دور ہوں لیکن آپ مجھ سے دور نہیں ہیں۔ ذرا یہ عشق والا منظر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کی عشق میں کیا سزا دی جا رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا، بلکہ سرکار نظمی نے کہا تھا، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، پر درے یار پر مجھ کو یہ سزا دی جائے، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب خبیب کی آنکھ میں آنسو تو نہیں ہے لیکن آپ مسکرا کر کہتے ہیں آقا یہ منظر ملاحظہ فرمائیں، حضور یہ منظر ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بالآخر ایک بدبخت آ کر کے کہتا ہے خبیب کیسا لگ رہا ہے، خبیب کیسا لگ رہا ہے؟ خبیب کہتے ہیں کیسا لگ سکتا ہے؟ ایک بدبخت نے ایک جملہ کہا، خبیب کیا تم اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہو، کیا تم اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور صحیح سلامت تمہارے بیوی بچوں میں پہنچا دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے آقا محمد عربی کو یہاں کھڑا کر دیا جائے؟ نشتروں سے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، زخموں سے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اب آنسو آنکھ میں آ گئے اور کہنے لگے بدبخت میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سن، ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں، توجہ کرو عاشقان رسول، اس سچے عاشق کے جملوں پہ توجہ کرو۔ خبیب کہتے ہیں ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ہمارے نبی کے تلوے میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے۔ ہم تو اپنے ٹکڑے کروا کر اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہاں رک کر پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو ٹکڑے کروا کر نبی کے تلووں میں کانٹا نہیں دیکھ سکتے تھے اور یہاں ہم گانے سن کر نبی کے دل پر خنجر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک کر حضور کے دل پہ نشتر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ کر حضور کے دل کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، رشتہ داریاں توڑ کر حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر کے حضور قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں اور حضور کے آرام میں معاذ اللہ کہیں ہمارے گناہ خلل نہ پیدا کر دے۔ اے میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے اپنے نبی کے دل کا خیال کرو، اپنے نبی کے دل کا خیال کرو، ان کے دل کو نشتر نہ لگاؤ، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ صحابی کہتے ہیں ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور نبی کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے، صرف اپنے گناہ، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے، چند لمحوں کے آرام کے لیے اپنے نبی کا دل نہ دکھاؤ، ورنہ یاد رکھنا کہیں کے نہیں رہو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں پلٹو، حضور سے معافی مانگو۔ یقیناً مجھے یہ یقین ہے کوئی مسلمان حضور کا دل دکھانے کی نیت سے گناہ نہیں کرتا، لیکن نیت کچھ بھی ہو، جہاں گناہ ہوا وہاں حضور کے دل کو تکلیف پہنچی۔ اگر عاشق ہو تو بس یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دو، اگر میں فجر میں نہیں اٹھوں گا تو میرے آقا کا دل دکھے گا، اگر میں سود کا دھندا کروں گا میرے آقا کا دل دکھے گا، اگر میں کسی لڑکی پہ نظر اٹھاؤں گا میرے آقا کا دل دکھے گا۔ یاد رکھیے، حضور کے دل کا خیال کیجیے۔
آپ حضور کے دل کا خیال کرنا شروع کیجئے، پھر دیکھو اللہ کیسی ترقی اور کیسا عروج عطا فرمائے گا۔ پھر بات یہاں تک پہنچی جب خبیب نے کہا نا میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، حضور کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے، تو جھلا گئے مکے کے کافر، اور کسی نے کہا اس کو جلدی مار ڈالو ورنہ اس کے عشق و محبت والے جملے ہمارے بچوں کو متاثر نہ کر دیں، ہمارے کمزور دل والوں کو متاثر نہ کر دے۔ سعید کہتے ہیں جب یہ جملے کہے کہ اس کو مار ڈالو ورنہ یہ لوگوں کو بھی عاشق بنا دے گا، کہتے ہیں اس وقت تک تو خبیب کے دل کا عشق میرے دل میں گھر کر چکا تھا، اور میں نے بھی سوچا تھا جو عشق رسول خبیب میں اتنی طاقت پیدا کر سکتا ہے، اتنی جرت پیدا کر سکتا ہے، موت کے وقت اس کے چہرے پہ اتنا اطمینان پیدا کر سکتا ہے، میں بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے دل کے اندر چراغ جل چکا تھا، چراغ سے چراغ جل چکے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ تھے، بالآخر کہا گیا خبیب تجھے اب مر جانا ہے، تجھے بہت ستا لیا گیا ہے، تو نے بہت سارے جملے کہہ دیے ہیں، لیکن دنیا کا دستور ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بول تیری آخری خواہش کیا ہے؟ آپ سچ سچ کہنا، جس کے بیوی ہو، جس کے بچے ہو، جو پردیسی ہو، اس کی آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن قربان دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ خبیب سے آخری خواہش پوچھی گئی تھی، آخری خواہش کیا ہے؟ تو پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کر خبیب نے کہا تھا میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، دنیا سے جانے سے پہلے پہلے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پھانسی کے پھندے پر بھی نماز چھوٹ نہیں رہی ہے، اور یہاں بچوں کی شادی میں بھی نماز، دوستوں کی شادیوں میں بھی نماز، نرم نرم گدوں پہ نماز چھوٹتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ عشق کا ڈھونگ نہ کرو، عشق کا ڈرامہ نہ رچو۔ میرے جملے کانپور والے برے لگے تو معاف کرنا، کیونکہ میں آپ سے نہیں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، عشق والے تو پھانسی کے پھندے پہ بھی نماز نہیں چھوڑتے، عشق والے نرم گدوں پر کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ عشق والے غموں کے ماحول میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، عشق والے خوشیوں کے موقع پہ کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کیسا عاشق ہے جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہتا؟ لیکن خبیب کہتے ہیں، سعید بیان کرتے ہیں کہ جب خبیب کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، قید خانے میں بہت لمبی پڑھتے تھے، پھانسی کے پھندے پہ جلدی پڑھی، اور جلدی پڑھ کے کیا کہا پتہ ہے؟ مکے والوں مجھے لمبے سجدے پسند ہے، لمبی قرات پسند ہے، لمبا قیام پسند ہے، لیکن میں نے خلاف معمول جلدی سے نماز مکمل کر لی۔ کہیں تم یہ تانا میرے مسلمان بھائیوں کو نہ دو کہ مسلمان ڈر کے مارے نمازیں لمبی کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، وقت عبادت سر جھکاتے ہیں، اور وقت شہادت سر کو کٹا دیا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، میں نے نماز مکمل کر دی ہے۔ سعید کہتے ہیں، حضرت سعید کہتے ہیں جب انہیں پھانسی کا پھندا دیا جا رہا تھا تو خبیب نے کہا میرا رخ مدینے کی طرف کر دو، میرا رخ مدینے کی طرف کر دو۔ نورانی اردو ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کریں، لائک کریں۔